बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 27 नवंबर और दिन है हफ्ते का। व्यूअर्स, अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। बरतानिया की अदालत ने पाकिस्तान के बिजनेस टाइकून मलिक रियाज और उनके बेटे की अपीलों को मुस्तरद कर दिया है और उनका वीज़ा मनसूख कर दिया गया है। और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर आपको ये सिर्फ खबर नज़र आएगी, इसके अलावा पाकिस्तान का मीडिया सोया हुआ है। और उसकी बुनियादी वजह आप सब जानते हैं कि किस तरह इकनॉमिक लाइफ लाइन रहे मलिक रियाज साहब बहुत सारे टीवी चैनल्स के, और इसका मैं ख़ुद भी आई विटनेस हूँ। पाकिस्तान में मीडिया जो इंडस्ट्री है वो किसके रहमो करम पर है, और जो इकनॉमिक लाइफ लाइन है यानी पैसों की जो बात है वो किस घर से जाकर मिलती है। व्यूअर्स, मेन स्ट्रीम मीडिया पर खबर नहीं आ रही, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इसको बहुत तेज़ी के साथ डिस्कस किया जा रहा है। और इसके अंदर जो इंतहाई जो अहम पहलू है कि अब नवाज शरीफ साहब का क्या होगा, और जो बातें इस फैसले में लिखी गई इसके तनाजुर में अगर नवाज शरीफ के केस को देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब कहाँ पर स्टैंड करते हैं। और फिर हमें ये भी याद रखना होगा कि वन हाइड पार्क ये सेटलमेंट क्या थी, और वन हाइड पार्क किसकी मलकियत रही माजी के अंदर। और फिर यहाँ पर कुछ दोस्त शहजाद अकबर साहब की वीडियो का भी हवाला दे रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे, उस पर भी मैं तफसील से बात करूंगा। और फिर बरतानिया के अखबारात ने इस केस को यानी वन हाइड पार्क की जो सेटलमेंट हुई इसको किन अल्फाज में लिखा, और अब वन हाइड पार्क की क्या सिचुएशन है, और अंदर के जो मनाजिर हैं वन हाइड पार्क के मैं तस्वीरों की शक्ल में आपके सामने रखूँगा और बताऊँगा कि ये कितनी महंगी प्रॉपर्टी है और अंदर कितने कमरे थे, और इसको किस शख्स ने पहले ख़रीदा, और फिर मलिक रियाज साहब की एंट्री होती है और उन्होंने कितने पैसे देकर इसको ख़रीदा। और ये फैसला बरतानिया की अदालत ने दिया है। बरतानिया की अदालत ने अपने फैसले में क्या लिखा, ये डिटेल्स में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेडी जस्टिस निकोलेट डेविस और लॉर्ड जस्टिस न्यूगी और फिर लॉर्ड जस्टिस स्नोडन, इन्होंने ये फैसला लिखा। और दूसरी तरफ मलिक रियाज हुसैन साहब थे और अहमद अली रियाज उनके बेटे, और फिर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द होम डिपार्टमेंट जो रिस्पोंडेंट थे, और जो एपिलेट थे जिन्होंने दरख्वास्त दी वो मलिक रियाज साहब और उनके बेटे थे। इन्होंने क्या लिखा अपने फैसले के अंदर, ये लिखते हैं दोनों दरख्वास्त गुजार और पाकिस्तानी नेशनल्स, पाकिस्तानी नियाद हैं। मलिक रियाज हुसैन मिस्टर मलिक के नाम से जाने जाते हैं, बॉर्न ऑन द 15 मार्च 1949, इज़ द फादर ऑफ अहमद अली रियाज, वो अहमद अली के वालिद हैं। और फिर उन्होंने ये लिखा is born on the 24th of January 1978. Mr. Malik held a 10-year United Kingdom multi-entry visa valid on 28th of July 2021. 28 जुलाई तक ये वैलिड था, और मल्टी एंट्री वीज़ा है। बरतानिया के अंदर अगर आप आना चाहते हैं तो आप मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हैं अपने 10 साला विजिट वीज़े के ऊपर। मिस्टर अली हेल्ड 10 years यूनाइटेड किंगडम मल्टी एंट्री वीज़ा, उसका भी जिक्र किया गया। वो भी 18 मई यानी एक मलिक साहब का मलिक रियाज का वीज़ा है जो 28 जुलाई, और अली रियाज का 18 मई है। द वीज़ाज वर ओरिजिनली कैंसल्ड ऑन द 10th of December 2019, 10 दिसंबर को 2019 को दोनों के वीज़े कैंसिल कर दिए गए। इन ईच केस ऑफ द डिसीजन वाज रीअसेस्ड फॉलोइंग फर्दर सबमिशन फ्रॉम द एपेलेंट्स एंड फ्रेश कैंसिलेशन डिसीजंस वर मेड। दोनों का केस का जायजा लिया गया और फिर इस पर फैसला सुनाया गया। द रिस्पेक्टिव डिसीजंस वर कम्युनिकेटेड टू ईच एपेलेंट बाय द लेटर, और फिर दोनों को इस हवाले से आगाह कर दिया गया। आगे लिखा गया कि दरखास्त गुजार यानी दोनों मलिक रियाज और उनके बेटे के वीज़े वर कैंसिल अंडर पैराग्राफ ऑफ इमिग्रेशन रूल्स, और फिर आगे उनके हवाले दिए गए हैं इस फैसले के अंदर। इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच एपेलेट द डिसीजंस टू कैंसिल द विजिट वीजाज आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंक्लूजन्स, और जो बुनियाद बनाई गई इस अदालत की तरफ से अपने इस लैंडमार्क फैसले के अंदर जो लिखा गया वो क्या था। और ये एक अगर कहा जाए उन लोगों के लिए एक आईना है जो लोग करप्शन करते हैं, पाकिस्तान से भाग जाते हैं, यहाँ पर आकर बना लेते हैं। ये उन लोगों के लिए इस फैसले की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और इससे बड़ी अब दलील कोई नहीं हो सकती उन लोगों के हवाले से जो बरतानिया के अंदर सेफ हेवन्स में बैठे रहते हैं और पाकिस्तान नहीं जाते। क्या लिखा, while there has been the criminal conviction against you, I am satisfied on the balance of probabilities that you have been involved with the corruption and financial commercial misconduct. फाइनेंशियल और कमर्शियल मिसकंडक्ट की बात की जा रही है कि आप इन्वॉल्व रहे, ऐसी जो प्रोबेबिलिटीज़, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ के हवाले से का जिक्र किया जा रहा है, और वो कहते हैं कि मैं मुतमईन हूँ। और फिर ये कहा गया कि एज अ रिजल्ट हैविंग रिगार्ड टू द यूके's कमिटमेंट टू कॉम्बैट करप्शन एंड फाइनेंशियल क्राइम, वो ये कहते हैं कि ये बरतानिया की जिम्मेदारी बनती है कि हमने करप्शन और जो फाइनेंशियल
کرائمز ہیں اس کا مکمل طور پہ تدارک کرنا ہے، اس کے خلاف جو بھی کچھ کرنا پڑا ہم کریں گے. آئی بلیو دیٹ یور ایکسکلوژن فرام دا UK از کنڈیوسو ٹو دا پبلک گڈ ڈیو ٹو یور کنڈکٹ کریکٹر اینڈ ایسوسیشن. یعنی آپ کا جو کردار رہا، آپ نے جو کچھ کیا برطانیہ کے لیے، یعنی ایسے شخص کی جو اس تمام چیزوں میں انوالو رہا، اس کا برطانیہ میں کوئی کام نہیں ہے اور برطانیہ میں رہنے کی اسے اجازت نہیں دی جا سکتی. آئی ایم سیٹسفائیڈ دیٹ یور ویزا شوڈ بی کینسلڈ انڈر پیراگراف ود ریفرنس ٹو دا پیراگراف آف دا امیگریشن رولز. کا حوالہ دیا گیا کہ آپ کا ویزا ان دونوں جو ریفرنسز ہیں اس کے مطابق کینسل کیا گیا. And the application will be refused if the decisions make believes that the exclusion of the applicants from the UK is conducive to the public good because, for example, the applicant conduct convictions which do not fail within the paragraph. اور پھر آگے انہوں نے لکھا کہ make it undesirable to grant their application. جو کچھ آپ کرتے رہے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں کہ آپ کو برطانیہ میں رہنے کی اجازت دی جائے. ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض کے خلاف عدالت نے برطانوی ہوم آفس کا فیصلہ، اس سے پہلے جو ہوم آفس کا فیصلہ تھا اسے برقرار رکھا، جس میں کہا گیا کہ درخواست گزار ایشیا کا پراپرٹی ٹائکون ہے. درخواست گزار ان کا بیٹا بحریہ ٹاؤن نامی کمپنی چلا رہے ہیں. ان کو کمپنی پر کرپشن، کمرشل بے ضابطگیوں میں ملوث رہی. اور ویورز آپ کو بتاتے چلیں، یہ فیصلہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ٹاک آف دا ٹاؤن بنا ہوا ہے، سب سے زیادہ ٹرینڈ کر رہا ہے اور اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کی ایکچوئل پوزیشن کے حوالے سے. اور نواز شریف صاحب کی ایکچوئل پوزیشن کیا ہے؟ وہ برطانیہ میں ہے، لندن آئے، پاکستان نہیں گئے. اور پاکستان اس لیے نہیں گئے کیونکہ انہوں نے کہا کہ جناب میں ابھی بھی بیمار ہوں اور ابھی بھی مجھے برطانیہ کی جو فضا ہے میرے لیے موضوع ہے. جیل کی فضا جو ہے، ہوا جو ہے، میں نہیں کھا سکتا، مجھے برطانیہ میں رہنے دیا جائے. اور وہ آپ کو مختلف اوقات کے اندر گائے بگائے اپنا موقف دیتے ہوئے نظر آئیں گے. اور پھر ان کے ہواری دائیں یا بائیں جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر سوالات کر کے ان کا موقف آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں. اب سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ ون ہائیڈ پارک تھا کیا معاملہ؟ میں نے اس سے پہلے بھی سال پہلے یعنی بیک ان 2019 آئی بلیو، یہ 2019 کا واقعہ ہے جب ہم نے اسے رپورٹ بھی کیا اور تمام آپ کے سامنے حقائق بھی ہم لے کر آئے. میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بلکہ کچھ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور آپ کو بتا دیں گے تفصیل کے ساتھ کہ یہ معاملہ کیا تھا اور نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ پراپرٹی کیوں اس کو جو ہے وہ فریز کیا اس ایک سیٹلمنٹ کے نتیجے میں. اور پھر ایک لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے نیشنل کرائم ایجنسی اور ملک ریاض صاحب کے درمیان، اور پھر اسے قبضے میں لے لیا گیا. کیا لکھا اس وقت کے اخبار گارڈین نے؟ گارڈین لکھتا ہے دا پاکستانی ٹائکون ایگریز ٹو ہینڈ اوور 190 ملینز ٹو UK اتھارٹیز. 190 ملین کا دوستو یہ معاملہ ہے. 11 فریزنگ آرڈرز لیے گئے اکاؤنٹس کے حوالے سے، یعنی مختلف اکاؤنٹس کے اندر 140 ملین پاؤنڈز کی رقم موجود تھی. جب برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی جو واچ ڈاگ ہے انہیں نظر آتا ہے کہ جناب کوئی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، وسل بلور نے بتایا کہ جناب پیسہ آیا ہے، کہاں سے آیا ہے اس کو چیک کیا جائے، اس کی اوتھینٹسٹی کو چیک کیا جائے، لیگیلٹیز کو چیک کیا جائے، پیسہ کالا دھن ہے اس کو سفید کرنے کے لیے یہاں پر کیسے بھیجا گیا اسے چیک کیا جائے. تو نیشنل کرائم ایجنسی حرکت میں آتی ہے، عدالت جاتے ہیں، وہاں سے آرڈرز لیے جاتے ہیں اور پھر انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے. 140 ملین پاؤنڈز کا یعنی جو فریزنگ اکاؤنٹس، جو اکاؤنٹس فریز کیے گئے ان میں پیسے موجود تھے، پاؤنڈز موجود تھے اور انہیں فریز کر دیا گیا. اور پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور پھر ایک ایگریمنٹ پہ پہنچتے ہیں. اس کے حوالے سے بھی چل کے میں آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیلز رکھوں گا کہ کیا کہا گیا اس حوالے سے. اور پھر بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب نیشنل کرائم ایجنسی نے اس پیسے کا سوال کیا ملک ریاض صاحب سے اور کہا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا تو وہ جواب نہیں دے سکے. تو ملک ریاض صاحب نے کہا کہ جناب ہم کیوں نہ کوئی سیٹلمنٹ کر لیں اور اگر آپ میرے خلاف کوئی کرمنل کیس چلانا چاہیں گے تو میں چاہوں گا کہ سیٹلمنٹ کے نتیجے میں تمام چارجز کو ڈراپ کیا جائے اور آپ پیسے لے لیں، یعنی مجھے چھوڑ دیا جائے اور پیسے جو ہیں وہ آپ رکھ لیں. یہ بالکل اسی طرح جیسا پاکستان میں نیب کا قانون ہے کہ ایک خاص حصہ واپس کر دیا جاتا ہے اور اگر شخص جس کے اوپر بھی الزام ہو وہ کہتا ہے کہ جناب میری جان بخش دی جائے اور میں آپ کو اس کے بدلے میں پیسہ جتنا بھی ہے وہ واپس کر دیتا ہوں. تو بالکل اسی طرح نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ بھی ایک ڈیل ہوئی اور سن اخبار نے اس کے حوالے سے کیا لکھا وہ آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ملک ریاض صاحب نے اس وقت ٹویٹ کیا اور وہ لکھتے ہیں کہ سم ہیبیچولز آر ٹویسٹنگ دا NCA رپورٹ 180 ڈگریز ٹو تھرو اینڈ مڈ ایٹ می. کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے میرے اوپر. اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے اور جو ون ہائیڈ پارک کی اور نیشنل کرائم ایجنسی کی ٹویٹ کی گئی میرے خلاف ہے. اب سوال یہ بنتا ہے
کہ ملک ریاض صاحب نے جو اس وقت ٹویٹ کی تھی، اب کیوں برطانیہ کی ایک عدالت نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا، کیوں یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے، اور جو ہوم آفس نے فیصلہ دیا اس کو برقرار رکھا گیا برطانیہ کی عدالت نے، وہ بنیاد یہ 1 ہائیڈ پارک اور 190 ملین پاؤنڈز پراپرٹی سمیت یہ وہ تمام اثاثے تھے جو بنیاد بنا ان دونوں باپ بیٹے کے حوالے سے کہ کرپشن کا پیسہ ہے، جعل سازی سے بنایا گیا، یہ وہ الزامات ہیں جس نے جو بنیادی وجہ بنا ملک ریاض کو اور ان کے بیٹے کو برطانیہ جو ان کا ویزا تھا ملٹیپل ویزا اسے کینسل کرنے کی بنیاد بنتا ہے۔ اور ویئرز پھر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سن اخبار نے 2021 کے اندر ایک خبر شائع کی اور پھر یہ پراپرٹی مارکیٹ میں موجود ہے لیکن اسے کسی نے خریدا نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ اس کے اوپر جو لوگ اس کے مالک تھے ان کے اوپر بڑے بڑے الزامات ہیں، اس لیے اس پراپرٹی کو خریدا نہیں گیا۔ سن اخبار لکھتا ہے دا ریچ پاسٹ انکریڈیبل 10 بیڈ 50 ملین پاؤنڈ لنڈن مینشن اسٹل آن مارکیٹ ڈیو ٹو دا سیکرٹ پاسٹ، کسی نے خریدنے کی زحمت ہی نہیں کی اس لیے کہ جو الزامات تھے بہت بڑے بڑے الزامات تھے، اور اس کے اندر جو لکھا گیا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور سن اخبار نے اس مینشن کی اندر کی تصویریں بھی شائع کی۔ میں آپ کے سامنے تصویریں بھی ساتھ ساتھ دکھاؤں گا آپ کو۔ جو پہلی تصویر ہے جس میں لکھا گیا کہ 1830s 7 فلور ہوم اوور لکس لنڈن ہائیڈ پارک، 7 فلور کے اوپر یہ گھر جو ہے یعنی مینشن جو ہے بنایا گیا، اور پھر اس کے اندر ایک سینما بھی ہے اس پراپرٹی کے اندر، اور کافی لگژری قسم کا سینما ہے، اور سامنے اسکرین لگی ہوئی ہے اور جو سیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پھر سوئمنگ پول بھی اس پراپرٹی کے اندر موجود ہے جو اس کا ہائی لائٹ تھا اس پراپرٹی کا۔ اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، دا مینشن از ون آف دا یوکیز موسٹ پریسٹیجیس بلڈنگ، پریسٹیجیس تو ہوگی، 1 ہائیڈ پارک کے بالکل سامنے، ٹاپ لوکیشن، اور جو نمبر ہے وہ 1 ہے، اوبویسلی اس کو ایک یونیک بناتا ہے۔ پھر اس کے نیچے دا ہاؤس ہیز اے سیپریٹ میوز ہاؤس فار دا اسٹاف کوارٹر، جو لوگ ملازمین ہیں یعنی برطانیہ سینٹرل لنڈن کے اندر ملازمین رکھنے کا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن اس پراپرٹی کے اندر ملازمین نہ صرف رہ سکتے تھے بلکہ ان کے لیے الگ کوارٹرز بھی موجود ہیں۔ پھر اگر آپ اس کے نیچے جائیں تو پھر آپ کو جو جارجن پیلس کے 10 باتھ روم اور 10 جو بیڈ رومز ہیں ان کی تصویریں بھی آپ کو نظر آئیں گی، اور پھر دا میگنیفیسنٹ پراپرٹی ریمینز آن دا مارکیٹ، ابھی بھی مارکیٹ میں ان تمام کوالٹیز کے ہونے کے باوجود کوئی خریدنے نہیں آیا اس پراپرٹی کو۔ اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی اس حوالے سے جو رپورٹ کی گئی سن کی طرف سے، وہ لکھتے ہیں کہ 1 ہائیڈ پارک was brought by Mr. Hussain from حسن نواز شریف، حسن نواز شریف کی سے یہ خریدا گیا جو پرائم منسٹر آف پاکستان یعنی ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف کے بیٹے ہیں۔ اور پھر کتنے پیسے دیے گئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پراپرٹی اس وقت خریدی گئی when he was removed by the Supreme Court of Pakistan following revelation from the Panama Papers offshore companies. They revealed the details of some of the properties owned in London, prompting a major corruption probe into him and his family, including Hassan Nawaz Sharif. اور سن نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ جو لینڈ رجسٹری ریکارڈ ہے اس کے مطابق مسٹر حسین paid 42.5 million for 1 ہائیڈ پارک، 42.5 ملین پاؤنڈز دے کر یہ پراپرٹی جو ہے مسٹر حسین نے یہ اس کے پیسے دیے، اینڈ اٹس آن تھرو این آف شور کمپنی الٹیمیٹلی ہولڈنگ MGT لمیٹڈ رجسٹرڈ ان دا برٹش ورجن آئلینڈ۔ پھر ایک اور آف شور کمپنی جس کا حوالہ جو ہے سن کی طرف سے دیا گیا، اینڈ اٹ از اسٹل شون ایز بینگ اونڈ بائی مسٹر حسین's کمپنی، دا بزنس مین ہیز ڈینائڈ اینی رانگ ڈوئنگ۔ اور پھر اوبیسلی ہمیشہ کی طرح وہی آپ کو جو گردان ہے وہ نظر آئے گی کہ مجھے کیوں نکالا اور یہ پراپرٹی میری نہیں ہے۔ جب بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے سیاستدان ہو یا بزنس مین وہ یہی کہتے ہیں۔ پھر سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس کو رپورٹ کیا گیا سن اخبار کے اندر وہ یہ لکھتے ہیں کہ دا پراپرٹی ہیز بین ان دا اونرشپ آف دا 2 پاکستانی ریچسٹ فیملی، پاکستان کی سب سے امیر ترین فیملیوں کی یہ ملکیت رہا، اور ملک ریاض صاحب کا نام ہے اس میں، اور پھر دوسری طرف نواز شریف کے بیٹے who has to pay the liability، نواز شریف صاحب کا حوالہ دیا گیا کہ انہوں نے has to pay the liability of over 2 billion to the Supreme Court of Pakistan، اور ان کیسز کا حوالہ بھی اس میں دیا گیا ہے جو نواز شریف اور ان کی فیملی کے اوپر تھے۔ اور پھر گریٹ پناما پیپرز، اور پھر پناما پیپرز ایون فیلڈ کا کیس آج بھی جو ہے وہ پاکستان کی عدالتوں میں آپ اس کا جو ہے وہ اکثر سنتے رہتے ہیں۔ یہ برطانیہ کی عدالت کا فیصلہ آیا، اور پھر اس سے پہلے یہ پراپرٹی کس کی تھی؟ حسن نواز کی، جو بیچی گئی ملک ریاض حسین کو۔ اور پھر برطانیہ کی عدالت کا فیصلہ آتا ہے، نیشنل کرائم ایجنسی اس سے پہلے انویسٹیگیشن کرتی ہے، بتایا جائے پیسہ کہاں سے آیا، اور پھر ایک سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہانی تھی، اور اس اب بھی یہ پراپرٹی جو سن اخبار کے مطابق ہے 10 کمروں پر مشتمل ہے،
اور کوئی خریدنے والا نہیں ہے۔ ویورز، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برطانیہ کی عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا ملک ریاض حسین کے حوالے سے، ملک ریاض کے حوالے سے، ان کے بیٹے کے حوالے سے اب وہ برطانیہ نہیں آ سکتے۔ مسئلہ ہے کہ انہوں نے چاہا کہ وہ برطانیہ آ سکیں اور ان کا جو ملٹیپل ویزا تھا اس کو کینسل کر دیا گیا۔ نواز شریف صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں اور پاناما پیپرز کا بھی ذکر سن اخبار میں کیا گیا اور پاکستان کے اندر فیصلے آئے۔ نواز شریف صاحب کو گھر جانا پڑا، سزا ہوتی ہے، جیل جاتے ہیں لیکن باہر آ جاتے ہیں۔ اگر ایک شخص جو 4 ہفتوں کا کہہ کر آیا پاکستان نہیں جاتا، جب ہوم آفس جب فیصلہ سنائے گا اس ایکسٹینشن کے حوالے سے جو درخواست جس طرح رپورٹ کیا گیا پاکستان کے میڈیا پہ، ہم لوگوں نے بھی یہاں سے رپورٹ کیا، جو دی گئی ایکسٹینشن کی، تو اس کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ ایک شخص بیمار ہے، کیا بیماری کو بہانہ بنایا جائے گا یا پھر پولیٹیکل سچویشن ہوم آفس کے سامنے رکھ کر ایکسٹینشن لینے کی کوشش کی جائے گی؟ تمام سوالات ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک شخص جس سے کرپشن کی، برطانیہ نے اس کا حال یہ کیا، ایک شخص جو سزا کاٹ رہا ہے اور برطانیہ میں موجود ہے، اب اس کا کیا بنے گا اور برطانیہ ہوم آفس کس قسم کا فیصلہ دیتا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا۔ ویورز، اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس سے ریلیٹڈ میں کوشش کروں گا کہ مزید ویڈیوز بھی بناؤں اور آپ کے سامنے ون ہائیڈ پارک کی جو حقیقت ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔